अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। मुमकिन आईनी तरामीम का मामला फाइनल राउंड में दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। कल फ़लस्तीन के हवाले से जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी, उससे पहले हुकूमती इत्तेहाद और मौलाना फजलुर रहमान की ऐवान सदर में बड़ी अहम एक नशिस्त हुई थी। उसके विजुअल्स और तस्वीर भी कल से जो है वो टीवी और सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे। खुशगवार माहौल में बातचीत हुई और ज़राए ये बताते हैं कि इस अहम मुलाकात में आईनी तरामीम के लिए मुशावरती अमल जल्द मुकम्मल करके एक मुश्तरका मुसवदा तैयार करने के ऊपर इत्तफाक किया गया है। JUIFA की तरफ से बताया जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरामीम के हवाले से कल अपना जो ड्राफ्ट और मुसवदा है वो पेश कर सकते हैं, जिसके बाद फिर से जो ये मामला है वो हुकूमत की तरफ होगा कि वो आगे इसको किस तरीके से लेके चलते हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कल अहम बयान दिया और इंदिया दिया उन्होंने। मुशावरती अमल मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाएगा और अगर मुशावरत कल मुकम्मल हो जाती है तो फिर परसों इजलास बुला लिया जाएगा। लेकिन जो अहम बात थी उनके इस बयान में वो ये थी कि मुशावरती अमल में अगर ताख़ीर हो जाती है तो 26 और 29 अक्टूबर को भी इजलास बुलाया जा सकता है। सुनिए राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू। कंसेंसस जो है अगर कल मुकम्मल हो जाता है तो परसों इजलास बुलाया जा सकता है। अगर 16 के बाद होता है तो 17 को, 18 को, 20 को बुलाया जा सकता है। अगर और 4 दिन लगते हैं तो वो 26 को हो सकता है, 29 को हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 25 तारीख को रिटायर होने जा रहे हैं, उस एतबार से इनके इस बयान को देखा जा रहा है। दूसरी तरफ वकला बरादरी की तरफ से भी चीफ जस्टिस से मुतालबा किया जा रहा था कि वो किसी सूरत एक्सटेंशन या आईनी अदालत का ओहदा कबूल ना करें। अब राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी इसी गुफ्तगू में कल ये भी बताया और दावा किया कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मजीद एक्सटेंशन कबूल नहीं करेंगे। वो अब किसी चीज़ के उम्मीदवार नहीं होंगे। उनको ऑफ़र भी किया गया तो राना साहब कहते हैं वो कबूल नहीं करेंगे। सुनिए। काजी फैज ईसा साहब तो खुद नहीं आना चाहते। उन्होंने एक्सटेंशन को भी जो है वो उन्होंने जो है वो माजरत की। उसके बाद भी जो है वो तो बिल्कुल इस चीज़ के उम्मीदवार ही नहीं है। कल को अगर हम कहते भी हैं तो वो माजरत कर देते हैं। इस सिलसिले में एक और अहम बयान भी है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फारूक एश नाइक का। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट 25 या 26 अक्टूबर को है। उससे पहले नए चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम इस पर बात करेंगे कि क्या ये वजाहत अब काफ़ी है, क्योंकि PTI के हलकों में इस हवाले से काफ़ी तशवीश पाई जा रही थी। दूसरी तरफ आज की एक और अहम खबर यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन को एक और ख़त लिख दिया है। उसमें दोबारा अपना मुतालबा दोहराया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम की मंजूरी के बाद ये जो रिजर्व सीट्स हैं इसका अब फैसला किया जाए। बज़ाहिर ऑब्वियसली इस खत का मकसद यही नज़र आता है, जो पहले था वही अब है, कि हुकूमती इत्तेहाद अपने नंबर्स पूरा करना चाह रहे हैं मखसूस नशिस्तों से, और अगर उनको रिजर्व सीट्स वापस मिल जाती हैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी हुकूमती इत्तेहाद को। और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कुछ दिन पहले ही इशारा दे चुके हैं। हमारी अतुल इम्कान कोशिश ये है कि मौलाना साहब हमें ज्वाइन करें, गवर्नमेंट को ज्वाइन करें। बाकी अगर मौलाना साहब ने उन्होंने अक्सर इनकार किया तो फिर प्लान B के ऊपर अमल होगा इंशाल्लाह। वो मौलाना साहब के वोट का मोहताज नहीं है, ये बात ठीक है। अब बात करते हैं PTI की एहतजाजी तहरीक की, जो कि आज कल मौजूद बहस है। आज वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। उसके बाद वज़ीर आज़म ने PTI को ख़बरदार करते हुए एक अंदाज़ में, और शहबाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर ख़बरदार करने वाला अंदाज़ बहुत कम अपनाते हैं, आज उन्होंने बाकायदा ख़बरदार किया और कहा कि PTI ने चीनी सदर का दौरा तो मुलतवी करवा दिया था माजी में, मगर अब किसी सूरत 2014 और 2015 की साजिश दोहराने नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म की आज की गुफ्तगू मुलाहिज़ा कीजिए। किसी सूरत भी I will not allow a repeat of 2014-15 जो साजिश हुई थी। We will not allow this, we will not tolerate this, and under no circumstances this will be allowed at all, at any rate, at any cost। ये मेरा कौम से वादा है, मैं इसको नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। दूसरी तरफ आज फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद जलसे के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक और वजाहती तकरीर कर रहे थे, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ बातें की हैं, लेकिन थोड़ा सा क्रक्स आपके सामने रखते हैं। मौजूद बहस बनाएंगे उन्होंने जो बातें की इसमें उसको तफसीली तौर पर। लेकिन एक तो उन्होंने ख़बरदार किया कुछ लोगों को। उन्होंने कहा कि खान साहब से जो है वो अगर कोई मुनाफ़कत करेगा तो खुदा उसे गर्क करेगा। साथ ये भी उन्होंने वफाक को वार्निंग एक बार फिर से दी और कहा कि IG इस्लामाबाद को अगर ओहदे से ना हटाया गया तो इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे और इस बार IG को हटवाने के लिए धावा बोलेंगे। तो ये आज फिर उनका जो निशाना था वो IG साहब की हद तक ही रहा, IG इस्लामाबाद साहब की हद तक ही रहा। लेकिन जिस ड्रामाई अंदाज में वो इस्लामाबाद दाखिल हुए और निकल गए, जो कि एक मिस्ट्री बन गया, लेकिन इसका खुलासा कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने किस अंदाज में किया, आप वो सुनिए, इस पर फिर हम बात करेंगे। अमीन गंडापुर के खिलाफ कोई कार्रवाई जो है इमरान खान नहीं करेंगे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ।
عمران خان جو ہے نا اس نے کوئی نہ کوئی گنجائش اپنی رکھنی ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے کوئی سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ کروں. ان کے پاس یہ ایک کارڈ ہے جس کا نام گنڈا پورا ہے کہ اس کے ذریعے کو پیغام رسانی کیونکہ پہلے بھی ہوئی ہے. جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو وضاحتیں گنڈا پور صاحب دے رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے قابل قبول ہے یا نہیں، اور آئینی ترامیم کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ حکومت یہ نمبرز پورے کرنے کے حوالے سے اپنے آپ کو پورا اعتماد تو دکھا رہی ہے یا پھر ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مولانا فضل الرحمان کی حمایت درکار ہوگی. اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف فرما بلال اظہر کیانی صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما، ہمارے ساتھ شاہدہ اختر علی صاحبہ JUIFA کی سینئر رہنما، اور اس پروگرام میں شعیب شاہین صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، ان سے ہم پی ٹی آئی کا موقف جانیں گے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. میں اگر آپ کی اجازت ہو شاہدہ صاحبہ سے آغاز کرنا چاہوں گی. شاہدہ صاحبہ ہم مرحلہ وار بات کریں گے، پہلے آئینی ترامیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کل بڑی اہم بیٹھک تھی، مختلف پارٹیز کے قائدین تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شریک ہوئے تھے. سینئر صحافی محمد مالک صاحب نے خبر دی ہے، ان کی خبر کے مطابق کل مولانا صاحب نے بھی حکومتی اتحاد کو یہ مشورہ دیا کہ آپ قاضی صاحب کے حوالے سے ضد چھوڑ دیں. تو کیا یہ اسی طرح کی بات چیت ہوئی؟ مولانا صاحب نے اپنا اس طرح کا کوئی موقف رکھا جو حکومت اب ایک واضح پوزیشن لے رہی ہے اس کے اوپر کہ وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آئینی ترمیم کا جس طرح پہلے سے ہی ایک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن جہاں تک کل کی ملاقات کی بات ہے تو کل تو فلسطین سے یکجہتی کے حوالے سے ایک آل پارٹی کانفرنس کی شمولیت تھی اور وہاں پہ تمام رہنما جو ہے وہ ملے تھے. ڈیفینیٹلی یہ بات بھی ہوئی ہوگی، لیکن ابھی کنفرم اطلاعات میں اس لیے نہیں دے سکتی کیونکہ ہماری اپنی تنظیم جو ہے اب اس پہ غور فکر کرے گی. جو کل کی ملاقات ہوئی ہے اس سے پہلے تک جتنا بھی تھا تو ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم اپنا مسودہ دیں گے. پیپلز پارٹی بھی باہمی مشاورت سے ایک ایسی دستاویز آپ لے کے آئیں تاکہ وہ کسی کے لیے بھی اس میں وہ تحفظات نہ ہو جو کہ آئندہ جا کے ہماری قوم اس کا خمیازہ بکتے. تو ہم تو ظاہر ہے ہم قانون سازی کریں گے، آئین سازی بھی کریں گے، لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ ایک یونانیمس ایک چیز آ جائے تو اس کے پھر نتائج بھی اچھے مرتب ہوتے ہیں. تو سلسلہ یا ملاقاتیں وہ جاری ہیں اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ ایک بہتری کی صورتحال نکل آئے. لیکن جہاں تک یہ سوچ پائی جاتی ہے، یہ اگر آپ مجھے اجازت دیں جی، میں یہ آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی، یہ سوچ پائی جاتی ہے کیونکہ وکلا کی طرف سے بھی جو ایک اوپن لیٹر لکھا گیا تھا سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو، اس میں بھی یہ درخواست کی گئی تھی کہ ایسا کوئی عہدہ بھی قبول نہ کرے اور ایکسٹینشن بھی قبول نہ کرے، ایک اچھی مثال نہیں ہوگی. تو یہ آپ کے حلقوں میں مولانا صاحب کے میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہم تو برملا کہتے ہیں کہ جو بھی آپ قوانین بنائے تو وہ ٹائم اسپیسیفک اور شخصیات نہ ہو. ہمارے لیے تمام قابل احترام ہے جو بھی عہدوں پہ فائز ہیں، چاہے وہ ججز ہوں یا کوئی اور ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک راستہ آپ بند نہ کریں. ایک سسٹم چل رہا ہے اس میں بہتری لے کے آ جائیں. ہم عدلیہ کی بہتری، عدلیہ کے اصلاحات چاہتے ہیں، نہ کہ وہ شخصیات اسپیسیفک ہوں گی تو ڈیفینیٹلی پھر اس پہ کویسچن مارک بھی آتا ہے. ہماری کسی سے ایسی کوئی میں کہوں گی کہ نہ رغبت ہے اور نہ ہم چاہیں گے کسی پہ ہمارا کوئی اعتراض ہے، لیکن ہمیں یہ سسٹم کی بہتری کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. یہ آپ پوزیشن پہلے بھی ہمارے پروگرام کے ذریعے سامنے رکھ چکے ہیں. شعیب شاہین صاحب بھی ہمیں آن لائن جوائن کر چکے ہیں، میں ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیتی ہوں، پھر حکومت سے ان کے خیال. شعیب شاہین صاحب، یہ ایک تو حکومتی آپ لوگوں کے حلقوں میں ایک یہ تشویش پائی جا رہی تھی کہ کس وقت ہوگی یہ قانون سازی آئینی ترمیم، لیکن اب حکومت ایک طرف سے یہ پورا اعتماد ہے کہ 25 تاریخ کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ چانسز یہی ہیں. انصار عباسی صاحب کی رپورٹ بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے. لیکن دوسرا دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ ہمارے نمبرز پورے ہو جائیں گے. تو آپ لیکن جو رانا ثناء اللہ صاحب ساتھ یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب کوئی عہدہ یا ایکسٹینشن قبول نہیں کریں گے، یہ آپ لوگوں کے لیے حوصلہ افزا بات ہے یا آپ کو آئینی ترامیم سے اب بھی اعتراض ہوگا؟ دیکھیں، ہمیں تو ان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ آج کچھ بات کرتے ہیں، کل کچھ کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیں، جو رانا ثناء اللہ نے کہا، جو اعظم نذیر طارق نے کہا، کیا کہا، اور دوسرا جو یہ کرنے جا رہے ہیں، جو اصل میں اس میں آئینی عدالت کی بات ہے، تو بندے پورے نہیں ہیں. اگر پورے ہو گئے تو انہوں نے 1 سیکنڈ لگانا ہے. پچھلی دفعہ بھی جو انہوں نے، یہ کون سی آئینی ترمیم ہے
کہ 1/5 آف دی کانسٹیٹیوشن آپ تبدیل کرنے جا رہے ہیں اور 1 گھنٹے کے نوٹس پہ آپ نے اجلاس کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، اور رات کے 3 بجے سینٹ کا اجلاس رکھا ہوا ہے اور کسی کے پاس مسودہ آج بھی نہیں ہے، اتھینٹک مسودہ جو بقول ان کے کہ جی اتھینٹک نہیں ہے. جو غیر اتھینٹک مسودہ اس وقت مارکیٹ میں آیا ہے جو مولانا فضل الرحمان کو دیا یا سب کو دیا، تو اس کے سامنے یا میڈیا کے پاس ہے، اس کے سامنے تو ہوتے ہوئے تو آپ اس ملک کی تو جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. نظام انصاف کے اوپر حملہ ہے، کینگرو کورٹس بنانے جا رہے ہیں، یعنی جس کو مجھے بتائیں ایگزیکٹو اپوائنٹ کرے گی، شہباز شریف ریکمینڈ کرے گا اور آصف علی زرداری اس کو نوٹیفائی کر دے گا، اور وہ ہوگا 68 ایئرس تک ایج تک. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ادارہ رہ گیا ہے نظام انصاف، اگر اس پہ بھی حملہ آور ہونا ہے تو مجھے بتائیں لوگوں کی آس امید کدھر جائے گی؟ تو پھر انتشار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں ان لوگوں نے شعیب صاحب یہ بھی سر فرمائیے گا ساتھ ہی، شعیب صاحب کے پی ٹی آئی نے بھی مسودہ تیار کرنا تھا، سلمان اکرم راجہ صاحب نے، وہ اس کے اوپر آپ لوگوں نے کام کیا، اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ نہیں، ہم نے کوئی مسودہ تیار نہیں کرنا تھا. ہماری جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات ہوئی تھی ان کے ساتھ اس بات پہ ہمارا ایک کائنڈ آف کنسنسس تھا کہ یہ انلیجیٹمیٹ اسمبلی ہے، یہ الیکٹڈ نہیں ہے، یہ کٹ پتلی ہیں، یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، ان کے پاس اختیار و اقتدار ہی نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی ترمیم کر سکیں. نمبر 1. نمبر 2، اس وقت آپ نے نیشنل اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا، وہ ابھی تک انکمپلیٹ ہے نیشنل اسمبلی. نمبر 3، سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا کے پی کا، وہ انکمپلیٹ ہے سینٹ. ان حالات میں جو کوئی بھی آئینی ترمیم اس طرح کی آتی ہے تو وہ تو ادروائز بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے. لیکن مزید جو ہے کہ جو کچھ اس میں یہ آج اسپیکر صاحب نے ایک اور خط لکھا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس پہ بھی آگے بات ضرور شعیب صاحب آپ سے میں کروں گی، لیکن یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ بات بارہا کہی گئی تھی کہ ایک پی ٹی آئی مسودہ تیار کری، اور مولانا صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم سے بھی وہ اپنا مسودہ شیئر کریں گے. بلال صاحب، اب آپ نے جے یو آئی کی بھی گفتگو سنی اور شعیب شاہین صاحب کی بھی، پی ٹی آئی کا موقف بھی. یہ واقعی کنفیوژن تو بہت زیادہ کریٹ کی گئی، ایک پینک کی صورتحال کہ جب بلاول صاحب ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ 25 تاریخ سے پہلے ہمیں یہ آئینی ترامیم کرنی ہے، اس کے بعد مشکل ہو جائے گا، اور پھر جو چور دروازہ اپنانے کی پہلے کوشش کی گئی وہ بہت تنقید کی زد میں رہا. آج آپ لوگ اتنے پراعتماد کیسے ہیں کہ اب ہم 25 کے بعد بھی کر لیں تو خیر ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. افسر صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے بات یہ کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کوئی بھی بائی ڈیفینیشن یہ براڈ کنسنسس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور براڈ کنسنسس کی بڑی واضح ڈیفینیشن ہے کہ جب آپ کو 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں علیحدہ اور 2/3 اکثریت سینٹ میں علیحدہ موجود ہو، یہ سمپل میجورٹی سے تو ہوتی نہیں ہے، نہ ہی یہ جوائنٹ سٹنگ میں ہو سکتی ہے. تو اسی لیے دیکھیے یہ کام ہی تب ممکن ہے جب براڈ کنسنسس ہو، اور اس کے لیے اب ایفرٹس جاری ہیں، اور وہ جب بھی اس پیکج کے اوپر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے پیکج کے اوپر اس حد تک اتفاق ہوگا جس حد تک اتنے پارلیمنٹیرینز اس کے لیے آن بورڈ ہوں، تبھی یہ کام آگے چلے گا. آپ نے بھی ذکر کیا جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ایک ڈرافٹ شیئرنگ ہوئی ہے، اس میں جو نکات ہیں وہ آپ کے سامنے، کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے معاملات ہیں، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی ریکمپوزیشن ہے تاکہ پارلیمنٹیرینز کی ٹریجری اور اپوزیشن دونوں کی نمائندگی وہاں پہ موجود ہو. تو ان سب لیکن کنسنسس تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ شعیب صاحب اسٹریٹ فارورڈ ریفیوز کر رہے ہیں. وہ تو ریفیوز کریں گے، دیکھیے وہ تو ریفیوز کریں گے نا. وہ تو انہوں سے میں نے علی ظفر صاحب کا بھی انٹرویو چند دن پہلے دیکھا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ نہ ہم کچھ بنا رہے ہیں نہ ان کو کچھ کرنا چاہیے. ان کی تو ہر چیز کی نہ ہوتی ہے. آج ہم کہیں گے کہ پانی پی لیں، وہ کہیں گے نہیں پینا، ہم کہیں گے نہ پئیں وہ پی لیں گے. یہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے. جب یہ پارلیمنٹ کے فورم پہ آئے گا، وہاں پہ ایک کمیٹی بھی ہے. ابھی تو دیکھیے نا جماعتوں کی آپس میں ایک مسئلے کے حوالے سے انحصار کس بات پہ ہے جو آپ کی پارٹی یہ بیان دیتی ہے، اور یہ انصار بھائی صاحب کی خبر ہے حکومتی ذرائع سے کہ نمبر ضرورت سے زیادہ ہوں گے. انحصار آپ لوگوں کا 63A کے اعتبار سے ہوگا، لیکن اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے 2 اراکین کا جو آپ کا سٹیٹس ہے وہ ہمیں انکلیئر نظر آتا ہے. ان کے خلاف آپ نے ریفرنس بھی بھیجے ہوئے ہیں، 2 MNAs کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اگر نمبرز کے اوپر انحصار رکھنا ہوتا تو ان کو تو آپ لوگ سیکیور رکھتے. پہلا مرحلہ تو یہ ہے نا جی، پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ایک جو مین جماعتیں جو آن بورڈ ہیں ان کے درمیان ایک اگریمنٹ ہو مسودے کے اوپر، دیکھیے نا. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے نمبرز کہاں پہ اور کتنے اور ممبرز آپ کو درکار ہیں اس پیکج کو پاس کرنے کے لیے. مگر بنیادی طور پہ تو آپ نے دیکھا جو مین جماعتیں ہیں اس میں آپ 3 ابھی پہلے تو آپ لوگ ایک دفعہ اجلاس کال کر چکے نمبرز. جی ایٹ دا ٹائم دیکھیے اس ٹائم پہ یہ خیال تھا کہ شاید ایک
एग्रीमेंट हो गई है या बुनियादी तौर पे इतनी जमातों या इतने नंबर्स के अंदर ऑन बोर्ड हैं। ज़ाहिर बात है मौलाना ने फिर उस टाइम पे कहा कि वो नहीं इस टाइम पे तैयार, विच इज़ नेचुरल इन समथिंग एज बिग एज दिस। तो अब वो डिस्कशन जारी है और ये मुसवदा या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तभी आएंगी व्हेन एवर दैट प्रोसेस इज़ कम्प्लीट या इस हद तक इत्तफाक हो जाएगा। सारी जमातें एफर्ट कर रही हैं। के बारे में अगर आप हमें तो कुछ वजाहत कर सके, आदिल बाज़ई साहब हैं और चौधरी इलियास साहब हैं गुजरात से। अब वो दोनों जिस किस्म के बयान दे रहे हैं काफ लीग के, आपके हुकूमती इत्तेहादी के, आदिल बाज़ई साहब ये दावा करते हैं कि उनका नाम नून लीग के साथ लिखा गया जबकि वो आज़ाद लड़के आए थे और उन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट किया। वो तो फॉर्मली PMLN के MNA हैं, वो उन्होंने बजट के दौरान भी पार्टी वायलेशन की, अभी भी आके वो अपोजिशन साइड पे बैठते रहे हैं। तो देखिए अब हमने एक लेकिन अब क्यों याद आया ये, क्योंकि इस वक्त हर चीज को आईनी तरमीम के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। देखिए एक वायलेशन है, वो तो हमारा हक है, हम जब भी उस डिफेक्शन को इन्वोक कर सकें, मगर एक बड़ा जायज़ ग्राउंड अवेलेबल है, पार्टी ने करना है। देखिए हमारे पास जो आइन के मुताबिक है, जहाँ तक आपने 63A जजमेंट की बात की, देखिए 63A की जजमेंट एक करेक्शन है ऑफ द री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट ने की। ये बड़ा क्लासिक केस था जहाँ पे मेरे नज़दीक सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके आइन के अंदर अमेंडमेंट की बाकायदा, जो कि जिसकी दुरुस्तगी हुई इस रिव्यू पिटिशन में, जो कि एक वेलकम चीज़ है। और इसमें मेरा ख्याल है जी कि इसकी दुरुस्तगी लॉन्ग ओवर ड्यू थी, 2 साल से ज़ायद से ये मामला पेंडिंग था। और कोई भी पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो PTI से हो, चाहे वो PMLN से हो, मखसूस नशिस्तें आप लोग को मिल जाएंगी अनकरीब इस हवाले से? आप देखिए मखसूस नशिस्तों के ऊपर देखिए आपने देखा, आपने स्पीकर साहब के लेटर का जिक्र किया, वहाँ पे उन्होंने अपनी एक लीगल पोजीशन दी है। हम ये समझते हैं कि वो जजमेंट गलत है, उसकी रिव्यू पिटिशंस भी पेंडिंग है, डिटेल्ड ऑर्डर में भी ताखीर हुई, रिव्यू पिटिशंस भी उसके इलेक्शन कमीशन की और हमारी वहाँ पे पेंडिंग है। और उसके अलावा एक ये लीगल पोजीशन भी अभी स्पीकर साहब ने बयान की है कि वो जजमेंट अपनी जगह, जो स्टैंडिंग अभी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जिससे हम इख्तलाफ करते हैं, और उसके अलावा उसके खिलाफ रिव्यू पिटिशंस भी हैं, मगर उसके अलावा एक अमेंडमेंट इन इलेक्शंस एक्ट भी है जो स्पीकर साहब की राय में सुपरसीड करती है, जो सुपरसीड करती है। तो इलेक्शन कमीशन ने एज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन सब चीज़ों का जायजा लेकर फैसला करना है। मगर मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो रिव्यू पिटिशंस दायर हुई हुई हैं इस फैसले के खिलाफ, उसको भी सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनेगी। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। शोएब साहब, एक तो स्पीकर साहब ने जो आज खत लिखा उसको आप कैसे देखते हैं? आपकी नज़र में उसकी क्या हैसियत है? देखिए, स्पीकर साहब का जो खत है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की सरीहन खिलाफ वर्जी है और उनको ये काम नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वो पूरे हाउस के स्पीकर होते हैं, ना कि एक पार्टी के स्पीकर बन जाएं। और जिस अंदाज से उन्होंने वो आदिल बाज़ाई वगैरह के बारे में लिखा है, बिल्कुल टोटल इलीगल एंड अनलॉफुल है, उनको नहीं करना चाहिए। वो हमारे यानी हक में वो ऑलरेडी एफिडेविट दे चुके हैं और उस तरह का उनका जो भी रवैया है वो हमेशा से आपने देखा है वो एक पार्शल रहा है, बजाय इस बात के कि उनको इम्पार्शल होना चाहिए। उन्होंने यही काम मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी किया और यही काम हमारे पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से भी किया। जो कुछ वो कर रहे हैं ये बिल्कुल ना आईनी है, ना कानूनी है, ना अखलाकी है। मैं एक बात आपको वाज़े कर दूँ, देखें, ये मैं वाज़े तौर पर बताना चाहता हूँ, ये कल भी ये जो आइन पे हमला करने जा रहे थे नाकाम और नामुराद ठहरे थे, इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही इनके साथ होगा। बात ये है कि शोएब साहब ये जो आज हैं जी 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 मुकम्मल कर लें सर आप। जी जी ये वाली बात मुकम्मल कर लें। मैंने कहा जो इनके अपने पार्लियामेंटेरियंस हैं अब इनका साथ नहीं दे रहे। जो कुछ जिस अंदाज से ये उनके ऊपर ठोसना चाहते थे, जो ही ये मुसवदा सो कार्ड बाहर आया, ये सारी चीज़ें जिसको कहते हैं ना बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इन्होंने जिस अंदाज से वो तरामीम करना चाह रहे थे, स्पेशली आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 199, आर्टिकल 184 से लेकर 190 तक की जो तरामीम है वो इस कदर खौफनाक है कि आप सोच के रोकने खड़े हो जाते हैं। यानी जिसको उठाएं जा कर के मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल करा दें, नाम सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी का दे दें, वो काफ़ी होगा। इसी तरह आपको कोई उठा के ले जाए, मारे, लाश बार फेंक दे, खुदा न खास्ता, आप आर्टिकल 199 को इन्वोक नहीं कर सकते क्योंकि जनाब वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला इन्वॉल्व है। और इस तरह किसी भी जज को सज़ा देना चाहे, एक हाई कोर्ट से उठाएं, उसकी कंसेंट के बगैर दूसरी जगह फेंक दें, और वो चीफ जस्टिस भी सारी ज़िंदगी नहीं बन पाएगा, सीनियर मोस्ट होने के बावजूद भी। और अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर ये होगा कि प्राइम मिनिस्टर की मर्जी होगी, 3 नाम या 5 नाम आएंगे, जिसको चाहें वो बना दें।
یہ اتنا خوفناک منصوبہ ہے ان کا، اور باقی جو بیوروکریسی ہے وہ تو شعیب صاحب لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ تمام حکومتی اتحاد مولانا صاحب سمیت یکسر مسترد نہیں کرتا ان ترامیم کو. شاہدہ صاحبہ یہ آپ ہمارے لیے کچھ وضاحت کیجئے گا کہ جس اعتبار سے پی ٹی آئی دیکھتی ہے اس کو، اور پہلے بھی شعیب صاحب نے کہا کہ وہ تو مانتے ہی نہیں کہ یہ اسمبلی یہ قانون سازی کر سکتی ہے، اس طرح کی بات چیت آپ لوگوں کی پی ٹی آئی سے چل رہی تھی یا کسی نہ کسی سطح کے اوپر مسودہ تیار کرنے کی بات ہوئی تھی؟ اگر آپ کچھ وضاحت کر پائیں اس بارے میں. دیکھیں مختلف ملاقاتوں میں وقتاً فوقتاً مختلف چیزیں سامنے آتی رہی ہیں، لیکن اگین میں یہ کہوں گی کہ ہماری پارٹی کا یہی موقف تھا کہ ایسی چیز آنی چاہیے کہ جس سے کہ عوام کا فائدہ ہو، جو سب کو منظور نظر رکھا جائے. یہ نہیں کہ صرف ایک اسپیسیفک مقصد کے لیے یا اس وقت ہم اس کو لے کے بیٹھیں. اب یہ بات چیزیں دیکھیں، ہمیں موڈیلٹی پہ شروع سے اعتراض رہا ہے. جو طریقہ کار اپنایا گیا سب سے پہلا اعتراض ہمارا اس پہ تھا. پھر جو ارجنسی تھی اور جو لیمیٹڈ ٹائم میں وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ اس کو ووٹ کریں، اور سیشن کا ٹائم بار بار بدلتا رہا، تو اس چیز کو دیکھ کے ڈیفینیٹلی لگتا تھا کہ کچھ بدنیتی کا عنصر بھی سامنے آ رہا تھا اپوزیشن کی پارٹیوں سے. اور دوسرا دیکھیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو اسپیکر ہے، اسپیکر ڈیفینیٹلی ابھی شعیب شاہین صاحب نے جو کہا، آئی ووڈ لائک ٹو سیکنڈ ہم، کہ بالکل اسپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین ہوتا ہے تمام پارٹیز کا، انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے، وہ اسپیکر ہوتا ہے. ان لیٹر سے ڈیفینیٹلی اس پہ ایک کویسچن مارک آئے گا کہ جس طرح اسمبلی میں ریٹروسپیکٹیو قانون سازی ہو رہی ہے، اس وقت میں ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جو کیس آیا ہے ریزرو سیٹ کا، یہ بالکل ایک یونیک کیس ہے جس کی ایگزامپل پہلی نہیں تھی. تو لیٹس کہ جو بھی ٹیکنیکلٹی ہے وہ کورٹ دیکھے، الیکشن کمیشن دیکھے، نہ کہ اس میں پارلیمنٹ میں بیچ میں اب آ کے وہ ایک آمنے سامنے ایک قسم کی، میں سمجھتی ہوں کہ ایک لڑائی کی حد تک آ گئے، انوالومنٹ آ گئی ہے. تو یہ چیزیں ساری پھر اپوزیشن کو یہ چیز دیکھنے سے یہی لگتا ہے کہ دوسروں کے حقوق سلب کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو آپ ایسا ماحول کیوں کریٹ کرتے ہیں؟ یہ ان موڈیلٹیز اپنے اس، جب ہمارے اپوزیشن جب کہہ رہی ہے تو آپ لیٹس کے آپ ویٹ کریں، ایک سموتھ رننگ ہو، پارلیمنٹ ہو. اس سے اور زیادہ اہم مسائل ہیں. امن و امان کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ جو ہے بلوچستان، کے پی کے، اور ابھی سیناریو جو موجودہ بن گیا کے پی کے کی حکومت کی طرف سے، ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے اب وقت ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو بہتر بناتے، تو امن و امان کو پہلے لے کے آ جائیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کریں، قانون سازی. میں اسی طرف گفتگو کو لے کے جا رہی ہوں شاہدہ صاحبہ، لیکن اگر مختصراً آپ یہ بھی ہمیں بتا دیں، شاہدہ صاحبہ اگر آپ ہمیں مختصراً یہ بھی بتا دیں کہ اب حکومت ایک پلان بھی کہتی ہے، اور وہ ظاہر ہوتا ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے اگر ان کو مل جاتی ہیں پھر ان کو ضرورت کسی اور کی رہے گی نہیں. مولانا صاحب ابھی تک تو آئینی عدالت کے معاملے کو ایک طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی مخالفت نہیں کر رہے یکسر، تو وہ پھر ان کا اصولی فیصلہ کیا ہوگا؟ اس کی حمایت کریں گے ان ترامیم کی اس صورت میں اگر مخصوص نشستیں بھی حکومت کو مل جاتی ہیں؟ دیکھیں جہاں تک ہماری جماعت کا تعلق ہے تو یہ تو جی جب آپ کا میثاق جمہوریت آیا تھا تو اس میں 2006 میں ہم اس کے حمایتی تھے، اور اس میں یہ نقطہ ضرور شامل ہے کہ آئینی عدالت کا قیام ہونا چاہیے جو کیسز کو ہم دیکھتے ہیں. لیکن یہاں پہ صرف وہ چیز نہیں ہے، اس کو سر فہرست بنا کے باقی جتنی چیزیں آ رہی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہوگی، اس سے اور تصادم بڑھے گا، مختلف چیزیں ہیں. اگر ہم اس کو مائنیوٹلی دیکھتے ہیں، ہم کسی طور پہ آئینی عدالت کے قیام کی مخالفت نہیں کرتے. جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں تو لیٹ سٹارٹ فرام دا کامنالٹیز، پھر بعد میں ان چیزوں کو لے کے آئیں جہاں پہ اختلاف ہے اس کو ہم کس طرح ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں. اگر حکومت کو ریزرو سیٹ جس طرح وہ ڈیلی بیسس پہ لگے ہوئے اسی لیے کہ 2/3 میجورٹی ہو، لیکن یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ مورلی یا ایتھیکلی ہم اس کو نہیں مناسب سمجھیں گے کہ اگر آپ کے پاس پاور ہے تو ہر چیز آپ بزور طاقت کریں اور پھر اس کا خمیازہ جو ہے وہ تمام لوگ بھگتیں. تو ہم پارلیمنٹ میں جتنی گورنمنٹ کی اہمیت ہے اس سے زیادہ میں سمجھتی ہوں اپوزیشن کی ہے کہ وہ اس کو بھی سنا جائے.
اب بلال صاحب میں پھر شاہدہ صاحبہ نے ایک اوور آل ہمارے لیے تو سم اپ کیا اس بات ہو کہ ان کے لیے اخلاقی مورالٹی کے اعتبار سے بھی وہ دیکھیں گے JUI کس نظر سے دیکھ رہی ہوگی سب چیزوں کو. اب ایک اور جو صورتحال ہے سیاسی PTI احتجاج کے لیے آج پرائم منسٹر صاحب نے بڑا خبردار کیا کہ کسی صورت انہوں نے کہا نہیں دہرانے دیا جائے گا جو پہلے دھرنا ہوا. یہ SCO سمٹ کی حد تک وہ کہہ رہے ہیں یا احتجاج کسی صورت اب نہیں کرنے دیا جائے گا؟ پرائم منسٹر صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ سمجھا جائے. دیکھیے پرائم منسٹر نے جو بات کی وہ آپ کے سامنے، ایک تو SCO کی تو بالکل بھی آئی تھنک یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ جو اب سے نہیں 10 سال پہلے بھی چائنیز پریزیڈنٹ کا وزٹ تھا تو انہوں نے اسی طرح اس ٹائم پہ اس کو متاثر کیا تھا. اس کی ساری کہانی آج پرائم منسٹر صاحب نے بلکہ پھر سے بیان کی جو ویسے بھی عوام کو پتہ ہے. اور دوسرا دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اب تماشا بہت ہو گیا، یہ ان کی مطلب کہ ایک بدماشی ہے، ایک یہ طرز سیاست بن گیا ہے، ان کا ایک خیال ہے اور ان کو مجھے لگتا ہے ان کا موڈس آپرینڈی یہی ہے. لیکن بلال صاحب آج ان دنوں میں بات تو آپ سے بھی یہی سوال ہو رہا ہوگا میڈیا پہ کہ یہ تو حکومت کا فیلئر بہت بڑا نظر آیا اس ساری صورتحال میں. یا تو آپ ان کو احتجاج کا جو حق ہے حاصل ان کو کسی بھی جمہوریت کے اندر وہ دے دیتے یا ان کو روک لیتے، دونوں کام نہیں کر سکتے. نہیں دیکھیے بات یہ حق جو تھا ان کو لاہور میں دیا تھا تو جلسی ہوئی، اس میں بھی علی امین گنڈا پور نے لیٹ آ کے جان بوجھ کے رکاوٹیں تھی دنیا جہان کی. نہیں کوئی رکاوٹ، موٹر وے بھی کھلا تھا، GT روڈ بھی کھلی ہوئی تھی، لاہور رنگ روڈ بھی کھلی ہوئی تھی. اور علی امین گنڈا پور صاحب نے پھر بھی آ کے پولیس پہ تشدد کیا، پنجاب پولیس پہ. انہوں نے آ کے شیشے ویشے توڑے، انہوں نے اپنی فل وہ جو ایک ان کا میں کہوں گا سلطان راہی بننے کی کوشش ہے اس نے پورا مظاہرہ کیا. انہوں نے اس دفعہ پھر آ کے کیا. اب وہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، آج KP اسمبلی میں تقریر، کل ان کی تقریر، ان کی اپنی پارٹی ان کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے افسر صاحبہ، پرائم منسٹر خبردار کر رہے ہیں، گنڈا پور صاحب پھر دوبارہ آج اسمبلی تقریر کرتے ہوئے خبردار کر رہے ہیں. دیکھیے آپ کریں جو کرنا ہے. دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا. گزشتہ روز ان لوگوں کی سیاست اتنی پیٹی اور سوچ اتنی پیٹی اور نارسسسٹک ہے، اپنی ذات پہ مبنی ہے کہ گزشتہ روز آل پارٹیز کانفرنس کے اندر ساری جماعتیں تھیں. یہ تو وہاں پہ بھی آنے پہ فلسطین کے معاملے پہ بھی آ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کی انا، ان کی سیاست عمران خان کو جیل سے نکالنے، توشہ خانہ کے کیس سے رہائی کرنے کی، 190 ملین پاؤنڈ کے کیس، اپنی کرسی، اپنی انا، اپنا رولا رپا، اپنی بدماشی، اس سے آگے ان کی سیاست ہے ہی نہیں. نہ تب تھی جب سائفر کا معاملہ انہوں نے ڈپلومیٹک ریلیشنز رسک پہ کر دیے، نہ تب تھی جب 2 دفعہ نے IMF کو چٹھیاں لکھی اور اپنی حکومت میں IMF کا پروگرام نے سبوٹاج کیا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے، نہ تب تھی جب یہ لابینگ کرواتے ہیں باہر، نہ تب تھی جب 10 سال پہلے آپ نے دیکھا کہ چائنیز پریزیڈنٹ کے ٹائم پہ، جس کا میں نے آپ سے بھی ذکر کیا ہے، they are willing to go to any lengths. اور ان کی سیاست دیکھیے PTI کے اندر علی امین گنڈا پور سے بہتر لوگ ہیں. کیوں عمران خان نے انتخاب کیا ایسے شخص کا؟ ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. شعیب صاحب اس بات کا جواب اگر آپ دینا چاہیں کہ گنڈا پور صاحب ہی کیوں آف آل دا پیپل؟ بہت سارے لوگ ہیں آپ کی جماعت میں اور KP میں بھی بڑے سینئر لیڈرز ہیں. دیکھیں گنڈا پور صاحب KP چیپٹر کے پریزیڈنٹ ہیں ہمارے PTI کے. اس کی پرفارمنس اور عمران خان صاحب کی محبت اور چاہت میں وہاں 95% رزلٹ ہے ہمارا. اگر ایک پریزیڈنٹ نے تمام تر مشکلات اور جدیدیت اور فسطائیت کے باوجود ایک پارٹی کو اتنی بڑی لیڈ دلوائی ہے تو ان کو ہم اس کے حق سے محروم کر دیں کہ جو ڈیزرو کرتا ہے. لیکن خواجہ صاحب کا کوئی اور خیال ہے. شعیب صاحب ہم نے آغاز میں کیونکہ شیئر کیا تھا، اس وقت آپ پروگرام میں پہنچے نہیں تھے. وزیر دفاع ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں ایسا نظر آتا ہے کہ شاید ان کو معلوم ہوگا کہ کیسے آئے گنڈا پور صاحب اور کس طرح چلے گئے. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ عمران خان گنڈا پور کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی انہوں نے گنجائش رکھنی ہے اور گنڈا پور صاحب کے ذریعے ہی یہ بات یہ کی جاتی ہے، پیغام رسانی پہلے بھی اور آگے بھی کی جائے گی. رائٹ فرام دی بگننگ 2018 میں دیکھیں وہ کیا کہتا ہے کہ جی میں ہار رہا تھا تو میں نے باجوہ کو فون کیا کہ جی مجھے جتوائے، وہ جیت گیا. اور اس کے بعد سے لے کر 2019 میں 2018 میں ہمیں اقتدار ملا، 2019 میں اپریل میں کہ جی جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی کہ جناب ابھی پنجاب لے لیں، بعد میں دوسری فیڈرل گورنمنٹ لے لینا. اس کی بات چھوڑیں. 45,000 ووٹوں سے ہارا ہوا بندہ ہے ریحانہ ڈار سے، اس کو شرم آنی چاہیے اس عمر میں آ کر کے جھوٹ اور فراڈ پہ مبنی بیٹھ کے تو آپ بھاشن دیں. پہلے تو آپ اپنی لیجیٹیمیسی ثابت کریں نا کہ وہ آپ ایکچولی جیتے ہوئے ہیں، وہ بعد میں ہم اس کی بات سنیں گے. دوسری بات میں بتاؤں، ایک شخص کو راستے میں جتنی رکاوٹیں پیدا کی گئیں پاکستان کی تاریخ میں یہ دوسرا واقعہ ہے اس طرح کے سرکمسٹانسز میں عمران خان کے بعد علی امین گنڈا پور پہنچا اپنے ڈیسٹینیشن پہ. یہ کٹ پتلی کیا کہتے تھے آپ کو یاد ہے نا، یہ اٹک پل کراس کر کے دکھائے، یہ ٹی چوک پہنچ کے دکھائے، وہ پہنچا. اور اس کے علاوہ مجھے بتائیں
ان کا چیف منسٹر شہباز شریف تھا، ان کی اپنی شعیب صاحب الزام یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب کسی ارینجمنٹ کے تحت ہوا. شعیب صاحب کرنے دیں گے آپ کے فکرہ مکمل کرنے دیں. جی 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 جب چیف منسٹر شہباز شریف تھا، نواز شریف ایئرپورٹ پہ آیا تھا، وہ نہیں پہنچا. یہ ہے ان کے کردار، لہٰذا یہ ہمارے بارے میں کہیں گے. اب آپ سوال کریں. اور اچھا ایک بات صرف اور مجھے بتائیں، 8 دسمبر کا ہمارا جلسہ تھا، 8 دسمبر کا جلسہ تھا، میں اس کو سارا ہوسٹ کر رہا تھا، سب سے پرامن تھا، سارے راستے انہوں نے بند کیے تھے، میرے سمیت سب پہ دہشت گردی کے پرچے کر دیے، میں 7 دن خود جیل میں رہ کر آیا. اچھا مجھے بتائیں راولپنڈی میں ہمارا پروٹیسٹ تھا، کون سا شنگھائی تعاون تنظیم ہو رہی تھی، کیوں روکا انہوں نے؟ مجھے بتائیں اسلام آباد کے راستے کیوں بند کیے تھے؟ اچھا لاہور کے کیوں راستے بند کیے تھے جب ہم؟ شعیب صاحب اگر آپ مجھے اب سوال کی بھی اجازت دے دیں سر اب یہ بتائے گا کہ الیکشن دھاندلی 9 مئی کے کیسز کارکنان کے اوپر، اس سے لے کے اب ریسنٹ احتجاج کے اوپر بنے کیسز، عمران خان کی بہنوں کے اوپر کیس بن گئے، ان کی فیملی اس وقت تمام قیدی ہے، اور آپ سب اور آپ بھی خود ذاتی طور پہ بھی جن حالات سے گزرے، یہ ساری چیزیں اب ایک طرف ہیں، اور گنڈا پور صاحب از کالنگ دا شاٹس. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف آئی جی صاحب کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں کہ ان کو ہٹا دیا جائے، اگلی بار ہم اسلام آباد کی طرف پڑاؤ کریں گے تو ان کو ہٹوانے کے لیے کریں گے. تو اب آپ لوگوں کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، باقی ساری چیزیں ایک طرف رکھتے ہوئے بشمول پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کی رہائی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج بھی میں ایک بات کہوں، آج بھی سب سے زیادہ پرچے جو ہوئے ہیں، سب سے پہلا نام علی امین گنڈا پور کا لکھا ہوا ہے. اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتا تو اس میں سارے پرچوں میں اس کا نام نہ ہوتا. اور دوسری بات، سارے جھوٹے پرچے ہیں. دوسری بات آپ کو بتا دوں، اس وقت ان کے وہ جو تھا نا، ان کا وہ بدماشی والا سٹائل اب خاموش ہو گئے ہیں اب یہ. اور جو یہ آئینی ترامیم کرنے جا رہے تھے، اب الحمدللہ ان کا وہ جو ڈنگ ہے وہ نکل گیا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ نہیں کر پائیں گے. سر آپ وہ شہباز شریف پرائم منسٹر صاحب کے آج کے سٹیٹمنٹ کو شعیب صاحب آپ سمجھتے ہیں ایک وارننگ یا تنبیہ کے طور پہ، کیونکہ بڑا سخت سٹیٹمنٹ ہے ان کے جو بیانات عام طور پہ ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے؟ اس سے پہلے انہوں نے کب اجازت دی؟ مجھے بتا دیں. راولپنڈی میں اجازت دی انہوں نے، اسلام آباد میں اجازت دی انہوں نے، کبھی کسی لاہور میں اجازت دی. اجازت نامے لینے کے باوجود انہوں نے سارے راستے بلاک کر دیے. وہ تو کٹ پتلی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کو تو وہ جو ادھر سے کہا جاتا ہے اس نے کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا یہ ساری میں نے کہا نا، انہوں نے پہلے ان کے تمام وزراء نے جو باتیں کی تھیں کہ وہ اٹک پل کراس کر کے دکھائے، آئے نا لوگ. آج بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ نے کہا جی جیلوں میں چلے گئے. دیکھیں جب کسی کاز کے لیے آپ اٹھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اٹھتے ہیں، لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اٹھتے ہیں، جب جمہوریت، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اٹھتے ہیں، جب آپ انصاف کے نظام کو درست کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، تو پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں. کبھی بھی کوئی حق جو ہے وہ بغیر قربانی کے نہیں ملا. اور لوگ اس وقت قربانی دینے کے نظریے سے آتے ہیں. ان کو پتہ ہے ہم جیلوں میں جائیں گے، ان کو پتہ ہے لاٹھی چارج ہوگا، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے خلاف یہ تشدد ہوگا. شاہدہ صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو شامل کرنا چاہوں گی شعیب صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو. جی ایک بات کروں گا، سر مکمل کر لیں. وہ یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ جب مریم نواز آئی تھی ہم نے کتنے ان کے خلاف پرچے کیے تھے؟ جب مولانا فضل الرحمان صاحب 2 دفعہ یہاں آئے تھے، دھرنا دیا، ہم نے کتنے پرچے کیے تھے؟ جب بلاول بھٹو آیا تھا اس وقت بھی ہماری پنجاب گورنمنٹ میں ماری تھی، سندھ سے چلا تھا یہاں تک آئے تھے، کتنے ہم نے پرچے کیے تھے، ریڈ زون میں بھی پہنچے تھے. بات یہ ہے کہ آپ اگر نظام سر آپ لوگوں کے حلقوں میں ایسی کوئی تشویش نہیں ہوگی جو آج کل حکومتی حلقوں میں نظر آتی ہے. سر وقت کی کمی کی وجہ سے میں شاہدہ صاحبہ کو شامل کرنا چاہ رہی ہوں، ان کا پوائنٹ آف ویوز پہ اہم ہے. شاہدہ صاحبہ آپ لوگوں کی اور گنڈا پور صاحب کی بالخصوص جو ایک سیاسی بیک گراؤنڈ رہا وہ تو رہا، پھر مولانا صاحب کے ایک رابطے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ بحال ہوئے کچھ عرصہ پہلے. اس وقت یہ جو احتجاج کرنے کی احتجاج کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے، حکومت کا جو ایک رد عمل رہا، آپ کا اس کے اوپر کیا اوپینین ہے؟ پی ٹی آئی کا بھی کوئی کاز ایڈریس ہوا جس کے لیے وہ باہر نکلے تھے، جس کے لیے کارکنوں نے گرفتاری دی ہے، یا پھر یہ کسی ارینجمنٹ کے تحت ہوا جو ٹاک آف دا ٹاؤن اس وقت بنا ہوا ہے کہ یہ بات ایڈ اپ نہیں کرتی ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ کے پی ہاؤس سے، رینجرز کے حصار سے گنڈا پور صاحب نکل کر چلے گئے. سو آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ جی بالکل، ایک تو یہ ہے کہ احتجاج اور پرامن احتجاج، جلسے جلوس ہر ایک کا حق ہے. ہم نے بھی کیے ہیں، جلوس بھی کیے ہیں، احتجاج بھی کیے ہیں، ہم نے جلسے بھی کیے ہیں اور کافی بڑے میلین مارچ بھی کیے ہیں، لیکن الحمدللہ کوئی تشدد نہیں ہوا، کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا گیا. یہاں پہ یہ ہے کہ ایک تو حکومت بھی بوکھلاہٹ کا شکار ہے کہ کیوں آپ اجازت نہیں دیتے. اگر آپ نے اجازت ایٹ لیسٹ کہیں پہ دی اور انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا تو پھر قانون کی حکمرانی اور رٹ بھی ہونی چاہیے. میں تو یہ کہوں گی کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم دروغگوئی سے زیادہ کام لیتے ہیں
اور حقیقت جو بیسیکلی حقیقت ہے وہ کوئی بھی نہیں اشکارا کرتا کہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے. پورے ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے, قوم کو ایک انسرٹنٹی ہے اور قوم کو ایک میں تو یہی کہوں گی کہ ایک مصیبت میں مبتلا کیا ہوا ہے. نہ یہ کسی طور بھی سیاسی اقدار ہیں, نہ جمہوری اقدار ہے, اور نہ حکومت جو ہے اس کو صحیح طرح ہینڈل کر سکی ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ اس کو دیکھنا چاہیے. ابھی ایک بہت ہی بدقسمتی ہے کہ 5-10 منٹ پہلے آپ کی صوبائی اسمبلی میں ممبرز جو ہیں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور ممبرز کا پریویلیج ہے. اب یہ کہاں پہ ہم جا رہے ہیں؟ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی کرنی چاہیے, ہمیں برداشت کا مادہ پیدا کرنا چاہیے. یہ چیزیں جو ہے وہ بہت ہی غلط دونوں طرف سے آپ کو ایک فیلئر اور غیر ذمہ دارانہ رویہ نظر آتا ہے. شاہدہ صاحبہ کو اور اپنے اقدار میں رہے. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. بلال صاحب, ایک تو میاں جاوید لطیف صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ شکوے بہت کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا اگر گنڈا پور صاحب کو چھڑوانے والے طاقتور ہیں تو کیا ہم خاموش ہو جائیں؟ بتایا جائے گنڈا پور کیسے آئے, واپس کیسے گئے, ایجنسیاں اور ادارے خاموش ہیں تو کیا ہم بھی ملک کی بربادی کا تماشا دیکھیں؟ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں, خواجہ آصف صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم ایک انفارمیشن, ایک انسائٹ, اہم بیان کے طور پہ دیکھتے ہیں, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط کراتے رہے اور آگے بھی کروائیں گے. سو آپ لوگوں کے حلقوں کے اندر, صفوں کے اندر یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ ان کی بات بن گئی تو کیا ہوگا گنڈا پور صاحب کے ذریعے؟ ہمیں کوئی تشویش نہیں ہے, مگر ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو دکھتے ہیں وہ ہیں نہیں. یہ بات پی ٹی آئی کے کارکن اور ووٹر کے لیے ہے. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا یہ احتجاج چلیں, ایک لیگل احتجاج تھا, اس میں نے تشدد بھی کیا, مگر علی امین گنڈا پور اتنے ہی ہیں تو کیوں نہیں آئے پھر ڈی چوک, کدھر چلے گئے کے پی ہاؤس کی طرف؟ تو جو دکھتے ہیں وہ نہیں ہے تو اس کو بھی تو تھوڑا ایلیبریٹ آپ کریں. دیکھیے وہ آپ نے خواجہ آصف صاحب کی بات چلا دی, تو دن میں کچھ اور ہیں, شام کو کچھ اور ہیں. یہ تو ہیں وہ صاحب, تو ہم سے کہتے ہیں جی پہلے کہا گیا تھا اغوا ہو گئے ہیں, کہ اچھا آج چھوڑ دیں, اسلام آباد کا جلسہ ہوا تھا, اس شام کو بھی غائب ہوئے تھے نا. جتنے دھڑلے سے باقی باتیں کرتے ہیں اس دھڑلے سے اس شام کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ علی امین گنڈا پور صاحب سے کوئی یہ سوال تو کرے. اس شام کو اتنی دیر غائب ہوئے, یہ بھی آج جو دوسری دفعہ ان کو تقریر کرنی پڑی ہے کے پی اسمبلی میں, ہمیں چھوڑ دیں, یہ اپنے کارکنان کو نہیں کنونس کر سک رہے. تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کا اس احتجاج پہ یہ عمل تھا کہ ہمیشہ کی طرح پروپیگنڈا کرو, لوگوں کو اکساؤ, لوگوں کو ایک اللیگل احتجاج کے نام پہ ایک انارکی کی طرف آپ لوگوں کو بھیجیں, عام عوام کو. خود علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ ڈرامہ جو آپ کے سامنے, باقی لیڈرشپ ورک فرام ہوم, آپ نے دیکھا سب کے سب گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سارے جتنے بھی لوگ آپ کے ٹی وی کے فیسز ہیں سب ہیں, یہ سب لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے, عوام کو انہوں نے وہاں پہ بھیج دیا. تو کہنے کا مقصد یہ دیکھیں کہ یہ بار بار آئی ایم شیور پی ٹی آئی کے بھی کافی سارے ووٹرز ہیں, وہ ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں, مگر بار بار ان کی یہ گمراہی کی سیاست جو ہے, اس سے اب یہ تو اجتناب نہیں کریں گے. ہم لوگوں کو وارن کر سکتے ہیں, اور ان کو ایکسپوز کرنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کے, ان کے اپنے پارٹی کے لوگ اب نہیں ڈیفینڈ کر سکتے دو دن. لیکن آپ لوگوں کے اندر کوئی تشویش نہیں پائی جاتی کہ ان کے معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیے ان کو اصل میں ٹینشن یہ, دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے آپ سے تنقید کا سامنا آپ لوگ کرتے ہیں. نہیں ہم کوئی نہیں, ہم دیکھیے ہم اپنے کاموں پہ لگے ہیں. پنجاب حکومت لگی ہوئی ہے, شہباز شریف صاحب نے معیشت اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے, انفلیشن نیچے آ رہی ہے, آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا, گورننس کے کام جاری رہیں گے, ان کے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا. تو امید, مگر ہم اب امید بھی نہیں کرتے کہ اپنے طریقے ٹھیک کریں گے, چونکہ دیکھیے جو بھی ان کے کچھ بہتر یا زیادہ کوئی بندہ ریزنبل بات بھی کرے نا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, علی امین گنڈا پور صاحب نے اسلام آباد کے جلسے پہ جب گالی دیا آئین کو, صحافیوں کو, خواتین کو, تو اگلے دن عمران خان صاحب کا بیان آیا کہ علی امین گنڈا پور نے بالکل صحیح بات کی, اور جو میرے اس کے لیے معافی مانگے گا وہ بے شک پارٹی چھوڑ جائے. اور یہ اس جملے کے بعد آیا تھا جو گور علی خان صاحب نے فلور آف دا اسمبلی میں ادا کیا تھا, جس میں انہوں نے معافی مانگی تھی صحافیوں سے ان کے واک آؤٹ کرنے کے بعد. تو عمران خان نے کہا نہیں, علی امین گنڈا پور نے بالکل صحیح بات کی ہے. یہی عمران خان کی ذہنیت ہے. میں شعیب صاحب سے پوچھوں گی, شعیب صاحب یہ تو باتیں آن دا ریکارڈ آئی ہیں کہ خان صاحب انڈورس کرتے ہیں گنڈا پور صاحب کو, اور آپ سب بھی کہتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب ہی لیڈ کر رہے تھے اس کو. 2-3 باتیں یہی ہیں, اس کو آپ اپنے کلوزنگ ریمارکس میں ایڈریس کر دیں. باقی لیڈران اس دن کیوں نہیں نکلے احتجاج کے لیے؟ پھر جو آپ کہہ رہے تھے کہ کاز کے لیے گرفتاریاں دیں, تو وہ کاز آپ لوگوں کا ایڈریس ہوا اس احتجاج کے ذریعے, یا صرف گرفتاریاں ہی ہو گئیں کارکنان کی, جن میں زیادہ تر نوجوان ہیں؟ اور تیسرا یہ کہ جو بلال صاحب نے کہا جو آپ لوگ جو گنڈا پور صاحب دکھتے ہیں وہ ہیں نہیں, تو اس کو بھی آپ ایڈریس کر دیں.
دیکھیں ہمارا وہ لیڈر ہے نا, ان کو کیا لگے, وہ آپ اپنی پارٹی کے بارے میں بات کریں, ہماری پارٹی کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ کیا ہمارا انٹرنل ایشو ہے اگر کوئی ہے تو بات یہ ہے کہ ہمارا موسٹ پاپولر اونلی سنیں نا اونلی الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو ہے, چیف منسٹر ہے, باقی تو سارے یہ کٹ پتلی ہارے ہوئے لوگ ہیں, اور ان کے جو مینڈیٹ ہے وہ چوری کا مینڈیٹ ہے. اور اس وقت ایک بات اور جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جہد مسلسل ہے. آج جو 2-2.5 سال سے اسپیشلی, اور عمران خان 28 سال سے بالعموم جو جد و جہد کر رہا ہے, آج پورے پاکستان کا آپ 5 سال کے بچے سے لے کر آپ 90 سال کے بزرگ تک لوگ قربانیاں دے رہے ہیں عمران خان کی خاطر. سر اس جدوجہد کا علم پی ٹی آئی میں اب صرف گنڈا پور صاحب کے پاس ہے یا باقی لیڈرشپ بھی آن بورڈ ہے؟ وہ کیوں نہیں تھے احتجاج میں باقی کو؟ یہ سوال اب آپ نے جو سوال کیا نا کہ باقی لیڈرشپ کیوں نہیں تھی, اس کا ہماری پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ تھا کہ تمام ایم این ایز اور سینیٹرز اس میں نہیں جائیں گے. وجہ اس وقت ان کی سو کارڈ جو آئینی ترمیم ہے اس کا وہ وجہ ہے کہ لوگوں کو اٹھائیں, یہ تشدد کریں, ان کے خلاف ایف آئی آریں کاٹیں, ان کا ووٹ لینے کی کوشش کریں, کیونکہ آرٹیکل 63 کی ججمنٹ لے لی انہوں نے. اور جس انداز سے یہ کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی خواتین کو اٹھایا, کسی کی بیوی کو, کسی کی خالہ کو, کسی کی بیٹی کو, اور جو کچھ لوگ عدالتوں میں گئے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. تو دیٹ واز دی سر اس احتجاج سے کچھ آپ لوگوں نے حاصل بھی, کچھ اچیومنٹ بھی ہوئی شعیب صاحب آپ کے خیال میں, یا صرف خان صاحب کی اب ملاقاتوں پہ بھی اڈیالہ میں پابندیاں لگی؟ بڑی اچیومنٹ ہے. یہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ پارٹی ہے ہی نہیں جی, یہ تو 2 بندے آ گئے جی, 10 بندے آ گئے, ہزاروں کی تعداد میں تو انہوں نے گرفتاریاں کی ہوئی ہیں جو آن دی ریکارڈ ہے. اور دوسرا ان کو نظر آ گیا کہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس یہ اسٹریٹ فورس نہیں ہے جو لوگ قربانیاں دینے کے لیے آتے ہیں, یہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. اس فصلیت کے زمانے میں لوگوں نے اپنے آپ کو, اپنی جانوں کا ایک اپنے آپ کو پیش کر کے اس ساری سرکمسٹانسز میں اپنے آپ کو نکالا اور سامنے آئے, اور ایک کاز کے لیے, اور عمران خان کے لیے جو کہ ایک آنیسٹ لیڈر ہے اور لوگوں کے دلوں کا حکمران ہے, فیڈریشن کی علامت ہے, لوگ اس کے لیے نکلے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور دوسرا اس کے علاوہ ان کٹ پتلیوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ آرمی, ایئر رینجر, ایف سی. شعیب صاحب میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے, لیکن چلیں اب آپ پھر سمجھیں کہ میں سینسر کر رہی ہوں آپ کو, لیکن میں یقیناً سینسر نہیں کر رہی, وقت ختم ہوا. لیکن شعیب صاحب آپ گنڈا پور صاحب کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لیڈ کر رہے ہیں, وہ بھی لیڈر ہیں پارٹی کے اور لیڈ کر رہے ہیں. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب, بلال اظہر کیانی صاحب اور شاہدہ اختر علی صاحبہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئی. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.